अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल सीखिए तर्जुमा कुरान और तफसीर उम्मे उस्मान के साथ। तो आइए पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम है कि निय्यतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी इंशाअल्लाह हम सवाब भी उतना ही ज़्यादा पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। तो प्यारे व्यूअर्स, आज हमारी सूरत अल बकरा की 211 आयत है। तो आइए हम इसका तर्जुमा और तफसीर सुनते हैं और सुनकर आगे शेयर करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सल बनी इसराईल कम आतैनहुम मिन आयातिन बय्यिनाति वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। तर्जुमा कंजुल इरफान। बनी इसराइल से पूछो कि हमने इन्हें कितनी रोशन निशानियाँ दी, और जो अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। कम आतैनहुम मिन आयातिन बय्यिनातिन, हमने इन्हें कितनी रोशन निशानियाँ दी। फरमाया गया कि ए बनी इसराइल से पूछो कि हमने इन्हें कितनी रोशन निशानियाँ अता फरमाई। इनके अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात को इनकी नबूवत की सदाकत की दलील बनाया, इनके इरशाद और इनकी किताबों को दीन इस्लाम की हक़ानियत का हक़ गवाह बनाया। याद रहे कि ये पूछना हकीकत में इन्हें कायल करने और शर्मिंदा करने के लिए है, और इनकी अपनी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह ताला की मेहरबानियों का इकरार कराने के लिए है। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि, और जो अल्लाह की नेमत को बदल दे। अल्लाह ताला की नेमत से आयात इलाहिया मुराद हैं जो हदायत का सबब हैं, और इनकी हदायत इनकी बदौलत गुमराही से नजात हासिल होती है। इन्हीं में से वो आयत हैं जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात, सिफ़त और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का बयान है, और जो यहूद व नसारा का अपनी किताबों में रद्द बदल करना या तब्दील करना है। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना काफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ू फ़ौक़हुम यौमल क़ियामति वल्लाहु यर्ज़क़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। तर्जुमा कंजुल इरफान। काफिरों की निगाह में दुनिया की ज़िंदगी को खुशनुमा बना दिया गया, और वो मुसलमानों पर हंसते हैं, और अल्लाह से डरने वाले क़यामत के दिन और इन काफिरों से ऊपर होंगे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना काफ़रुल हयातुद दुनिया, काफिरों की निगाह में दुनिया की ज़िंदगी को खुशनुमा बना दिया गया। काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी आरास्ता कर दी गई, जनी इन्हें यही ज़िंदगी पसंद है, वो इसी की कदर करते और इसी पर मरते हैं। दुनिया की ज़िंदगी वो है जो नफ्स की ख्वाहिशात में सर्फ हो और तोशाए आखिरत जमा करने में खर्च हो, वो बफ़ज़्ल ताला दीनी ज़िंदगी है। इस आयत में वो लोग दाखिल हैं जो आखिरत से गाफिल हैं। व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू, और वो मुसलमानों पर हंसते हैं। कफ़ार गरीब मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे और दुनियावी साजो सामान से इनकी बेरग़बती देखकर इनकी तहक़ीर करते
اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن جاسر اور حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار ان کافروں سے بلند اور بالا ہوں گے، کیونکہ بروز قیامت مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا، کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق اور کافر اگرچہ مالدار ہوں ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو کسی بھی قوم سے ہو عزت والا ہے، بشرطے کہ وہ متقی ہو۔ کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دیں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اسی حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، تمام لوگ ایک دین پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بشریت میں پہلے رسول ہیں۔ رسول علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، نیز لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، جیسے حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایات آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا اور آپس کے حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہ آئے، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو جن باتوں میں اختلاف تھا، ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، اور انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، جہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی۔
اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف اور برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصانہ خدا کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلوں کی سی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے اور آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کبھی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ وَزُلْزِلُوا، اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا۔ سابقہ امتوں کی تکلیف اور شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرمانبردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی بہت امت کے اصرار پر فریاد کی، حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے صحابہ بھی، لیکن باوجود انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور پور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی گئی۔ اس آیت اور تفسیر میں مبلغین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ اور دین اور نیکی پر چلتے رہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ یہ آیت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے یعنی والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافر۔ جہاں 2 مسائل ذہن نشین رکھیں کہ اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبات دینا جائز نہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان، تم پر جہاں فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگواہ ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ جہاد فرض ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں، اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ یہ تمہیں طبعی اعتبار سے ناگوار ہے اور تمہارے اوپر مشکل ہے، لیکن تمہیں طبعی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہے۔ جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن اور آپریشن طبعی طور پر ناپسند ہوتے ہیں لیکن نقصان دہ نہیں بلکہ نہایت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یونی کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اچھی اور مفید ہے۔ بچے کو پڑھائی کی جگہ ہر وقت کھیلتے رہنا پسند ہوتا ہے، شوگر کے مریض کو مٹھائی پسند ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ چیزیں اس کے لیے مفید بھی ہیں۔
بلکہ نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس سے منع فرما دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلون حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے جہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہو ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شان نزول کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ اس بار غفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے تو اس بار یہ آیت نازل ہوئی، کیا ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو اذیت دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانا، جہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کی اذیتیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بہت بڑھ کر ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں جا کر اپنے کرتوت دیکھ لو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر و ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں ہوتے، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے۔ نیز مسلمانوں نے جو ماہ حرام میں لڑائی کی تو وہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی، لیکن کفار کا کفر اور مسلمانوں کی تو کوئی قابل شک فعل نہیں، یہ تو واضح طور پر ظلم اور سرکشی تھی۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے۔ ہم فیہا خالدون فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ یاد رکھیں کہ مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے، یعنی کافر ہو کر مر جانا بہت سخت جرم ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کی بنیادی اوقات سے لا علم ہے۔ شادی مرگ ہنسی مذاق کے موقع پر کفریہ جملوں کی بھرمار ہے۔ گانے، فلمیں، ڈرامے، خصوصاً مزاحیہ ڈرامے کفریات کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ان چیزوں سے بچانے والے امور کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان، ہجرت، جہاد، تین بڑے اعمال کا ذکر جہاں تینوں اعمال بجا لانے والوں کے بارے
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتیوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو پیارے ویورز، ہماری آج کی آیتیں اتنی ہی، انشاءاللہ ہم کل 219 آیت سے دوبارہ شروع کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔